Welcome to another episode of Chat Code. Today, I can say that this is going to be the most exciting episode because आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ जस्ट लाइक अ ब्रदर, और उनके साथ दोस्तों वाला जो मिजाज है और जो हमारी केमिस्ट्री है एंड द वे वी सिट और हम घंटों घंटों बातें करते रहते हैं. तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि ये पॉडकास्ट उतना ही प्रोडक्टिव, उतना ही इंसाइटफुल और उतना ही आप समझ लें आपके लिए व्हाट आई कैन कॉल इट लाइक इंटरेस्टिंग होने वाला है. और मेरे साथ मौजूद हैं जी गुलाम अली साहब. किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू. गुलाम अली साहब इल्म की दुनिया के CEO एंड फाउंडर हैं, लेकिन यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं होता. एंड ही हैज़ डन एंड अचीव्ड अ लॉट. एंड उनकी जो बिजनेसेस की बात करेंगे, उनके स्टार्टअप्स की बात करेंगे, स्टार्टअप से वो जाइगेंटिक कंपनीज की बात करेंगे, तो ही विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट. तो मूविंग टूवर्ड्स आवर गेस्ट, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इन माई ओन ट्रेडिशनल वे. सर वेलकम ऑन बोर्ड. और स्टार्ट यहाँ से लेना है कि जो इंट्रोडक्शन है ना जी, वो इल्म की दुनिया के जो फाउंडर हैं उनका इंट्रोडक्शन बड़े ब्लॉग्स ने लिखा हुआ है, बड़े न्यूज़ वालों ने पब्लिश किया हुआ है, आपने खुद कुछ कहीं भेजा हुआ है. तो आपने हमें वो चीज़ें बतानी है विच आर अननोन टू द पीपल. मीन्स टू से वो राज नहीं खोल लें, लेकिन वो चीज़ें बता दें कि गुलाम अली की पर्सनैलिटी का ये हिस्सा विच इज़ नॉट नाउन टू द पीपल, जो कि शुड बी नाउन. और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एक डिटेल्ड वे में, जिस तरह आपके मल्टीपल वेंचर्स हैं, व्हाट यू हैव डन, व्हेन यू स्टार्टेड एंड ऑल ऑफ दिस, थोड़ा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होगा. सो आई विल हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव. ओवर टू यू. जी कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे मुझे लेने का. मेरा नाम गुलाम अली है और मुझे ज़्यादा लोग तो इल्म की दुनिया के हवाले से जानते हैं. थोड़ा सा मैं अपना आपको पर्सनल बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मेरा ताल्लुक़ कसूर से है और बुनियादी तालीम भी वहीं से. उसके बाद फिर मैंने FC कॉलेज से FSC किया और उसके बाद बेसिकली मैंने MA इंग्लिश किया, क्योंकि इनिशियली आई वाज थिंकिंग टू जॉइन सिविल सर्विसेज और सरकारी अफसर बनने का थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ. लेकिन वो शौक़ कह सकते हैं एक सतही किस्म का था, तो इसलिए उस पर लॉन्ग एफर्ट नहीं हो सकी. लेकिन एक्चुअली जो एक इंटरनली इंटरेस्ट था, दैट वाज टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर कह लेंगे, इतने अच्छे लगते थे कि उस पर आप घंटों बैठ के, मुझे मसला नहीं होता था कि उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें. तो MA इंग्लिश में कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ. तो वहाँ से एक चीज़ कह लें कि आइडेंटिफाई हुई कि बेसिकली एक्चुअली इंटरेस्ट इज़ नॉट लिटरेचर, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी. मैंने MA इंग्लिश में एडमिशन लेने के बाद, MA इंग्लिश करने के बाद फिर मैंने टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर, बिकॉज जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर जो इंटरेस्ट था वो बड़ा सतही किस्म का था. सो आई इवेंचुअली जम्प्ड इनटू टेक्नोलॉजी. उसके अंदर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस उसका कोर्स एक होता था, एक प्राइवेट थक्कड़ किस्म का कॉलेज, एक्चुअली आई वुड से दैट, उसके अंदर से शुरू कर लिया. और सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, सेकंड सेमेस्टर, मैंने एक जॉब बेसिकली मुझे ऑफ़र हो गई, तो मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया एज ए वेब डेवलपर. एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय एक्चुअली प्रोफेशनल करियर, कि मैंने एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर के तौर पे वहाँ पे जब काम शुरू किया, तो दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मी, क्योंकि आई वाज एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम कोडिंग, फ्रॉम टू डिज़ाइनिंग टू क्लाइंट कम्युनिकेशन टू एवरीथिंग. वहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस का जो एक फील होती है वो डेवलप होनी शुरू की. एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहिए जिसके अंदर डेवलपमेंट की जाए. तो आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years. दैट इज़ द टाइम कि आई डिसाइड कि नाउ इट्स टाइम कि आई शुड परस्यू माई ओन गोल्स, विच इज़ setting up my own company. And that is when I established a new company with the name Soft Solutions. लेकिन इसके साथ साथ बुनियादी तौर पे ना एक चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की थी कि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ, तो लाहौर में आके FC कॉलेज से FSC जब किया, तो ये चीज़ फील हुई कि जो कसूर है या छोटे शहर है ना, वहाँ पे एक गैप है एक बड़े शहरों का छोटे शहरों के साथ, कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को उतनी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से छोटे शहर के जो स्टूडेंट है वो बुनियादी तौर पे बहुत सारे अपडेट से, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाता है. एंड एक ऐसा पेन पॉइंट था जो कि मेरा अपना पेन था बेसिकली, एंड दैट एक्चुअली क्रिएटेड द आइडिया ऑफ इल्म की दुनिया, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो
جہاں پہ ساری انفارمیشن، اپڈیٹس، نالج تو ایٹ لیسٹ اویلیبل ہو نا. آپ ایف سی کالج تو اٹھا کے قصور یا فیصل آباد نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا ہو کہ ایف سی کالج ایگزسٹ تو کرتا ہے، وہاں پہ یہ کورسز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. سو دیٹ از دی ریزن کہ جو علم کی دنیا کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا. اب آئیڈیا تو بن گیا اینڈ آئی واز دی فرسٹ ڈیولپر اینڈ ڈیزائنر، ڈیٹا انٹری آپریٹر اینڈ ایوری تھنگ فار دی علم کی دنیا. بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سافٹ سولوشن ایک سیٹ اپ بلڈ کر لیا، وہاں پہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس وغیرہ شروع کیے. تو ایکچولی علم کی دنیا بیکیم کائنڈ آف ٹیسٹنگ لیب فار نیو ریکروٹس. اب کوئی بھی نیا بندہ آتا تھا، کوئی انٹرنی وغیرہ ہم نے ہائر کیا تو ان کو علم کی دنیا پہ لگا دے، چلو جی اس پہ ٹریننگ کراؤ، اور اس کے بعد جب وہ تیار ہو گیا ہے چلو جی اب کلائنٹ پروجیکٹس پہ لے جاؤ. کلائنٹ پروجیکٹ پہ آف کورس آپ ذرا رسک لینا مشکل ہوتا ہے، آپ اوائڈ کرتے ہیں. تو علم کی دنیا بیکیم اے کائنڈ آف ٹیسٹنگ لیب، ٹیسٹنگ گراؤنڈ فار دا نیو ریکروٹس. بٹ آلسو آہستہ آہستہ اس میں ایڈیشنز ہوتی گئیں، نئے نئے فیچرز آتے شروع ہو گئے، اور اس کو ہلکا پھلکا مارکیٹنگ بھی کرنی شروع کر دی. تو ایونچولی آہستہ آہستہ وہ ایک اس کا ایک برانڈ نیم، ایک نام بننا شروع ہو گیا. سو بیسیکلی دس از ہاؤ ایک پروفیشنل کریئر میں تو جمپ ہو گیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم کی دنیا اور دوسرے سافٹ سولوشن دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. ایک طرف سے پیسے کما رہے ہیں، سافٹ سولوشن سے پیسے کما رہے ہیں، وہ علم کی دنیا پہ لگا رہے ہیں. لیکن یہ سفر چلتے چلتے پھر اپ ٹو آئی تھنک کوئی 4-5 سال تو ایسے ہی چلتا رہا کہ علم کی دنیا جیسے نہیں ہوتا سوتیلا بچہ ہوتا ہے کہ اس نے تو پیسے کھانا ہی ہے، کمانے کو تو کوئی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایک میرے پاس ایک آسٹریلین یونیورسٹی تھی، انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہماری ویب سائٹ پہ، اور وہ اچھے خاصے پیسے انہوں نے دیے، ایڈورٹائز کیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے ان کا دماغ خراب ہے، کس پہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اینی وے دے ڈڈ سو، اور ایڈورٹائز کیا، ان کو بعد میں رپورٹس بھیجی، کہتے ہیں اوکے فائن گڈ، دے ور ہیپی. میں نے کہا یار اچھا جی ہیپی، میں تو اتنا ہیپی نہیں تھا، یہ ہیپی ہو گئے، اوکے فائن. میں کہا اب نہیں آتے. اب اگلا سال ہوا، وہ دوبارہ انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا، جی ہم آپ کی سائٹ پہ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہیں آر دے ان دیئر سینسز. اینی وے انہوں نے دوبارہ ایڈورٹائز کیا. تو میں نے کہا چلو دوسری تو دھوکہ کھا گئے بھائی. اب میں ایکچولی علم کی دنیا کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا بیسیکلی میرے خیال میں، کیونکہ اس وقت بھی علم کی دنیا جیسا کوئی میجر پلیٹ فارم نہیں تھا. تو دوسری دفعہ ہو گیا، میں نے کہا اب تو ان کو سمجھ آ ہی گئی ہوئے گی نا. لیکن تیسرے سال پھر انہوں نے نا اپروچ کر لیا کہ ہم آپ کی سائٹ پہ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے علم کی دنیا میں کچھ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا بٹ دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو ایکچولی دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹرننگ پوائنٹ. اس سے پہلے 3-4-5 سال یہ اس کا کوئی پراپر ٹیم تھی ہی نہیں، کوئی پراپر ٹیم مینیجر تھا ہی نہیں، کوئی پراپر اس کا میکانزم ہم نے بلڈ ہی نہیں کیا تھا، بیکاز آئی ٹولڈ کہ یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا. بٹ دیٹ واز اے ٹائم کہ تھوڑ نہیں یار بس یہ زیادتی ہو رہی اس پروجیکٹ کے ساتھ، تو اب اس کی پراپر ٹیم ہونی چاہیے. اینڈ پھر اس کا جیسا ہوتا ہے کہ آپ 1-2 لوگوں کو اسائن پراپر کرتے ہیں، ڈیٹا انٹری کا بندہ ہے، پروجیکٹ مینیجر ہے، ایس ای او کا ہے، یہ جو بھی. تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ ایک اس کو پھر ایک پروفیشنل پروجیکٹ کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا، اور ایونچولی اٹ ورک. اور آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں یوزر بیس بھی بڑھی، اس کا برانڈ ویلیو بھی بڑھی، اویئرنیس بھی بڑھی، اور اس کے بیسس پہ جو بینیفٹس لوگ لے سکتے تھے وہ بھی بڑھا. تو پھر پھر آگے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ساتھ اٹیچ ہوتے گئے. تو بٹ شروع کا سفر جو ہوتا ہے وہ یقین ایک بڑا فینٹیسی آپ کو لگتا ہے، ابھی بھی چیرش بندہ کرتا ہے کہ یار وہ کیسا زمانہ تھا، رام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑا اتنا خوش ہو رہے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے تھے جو ماشاء اللہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بڑی وے میں ایکسپلین کر دیا کہ یار یہ چیزیں کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا ہوں. لیکن اسٹل آئی کین ناٹ سے کہ میرے پاس سوال نہیں ہے. اس میں ابھی جو آپ سفر بتا رہے ہیں اور جس طرح آپ قصور سے آئے ہیں، ہم لوگوں کا جو فرسٹ یہ جو فیز ہے ڈسکشن کا، اس میں پرسنل لائف کو ہم لازمی کور کرتے ہیں، کیونکہ ایوری ون از انٹرسٹیڈ ٹو نو. اور آپ کیونکہ منظر عام پہ زیادہ ہے نہیں، آپ سوشل میڈیا سے بھی بھاگ کے رہتے ہیں، تو پیپل وانٹ ٹو نو کہ یار علم کی دنیا کیسے بلڈ ہوئی. آپ نے یہ سفر جو بتایا کہ یو ور ناٹ سیریس، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو شاید کسی بلاگ میں لکھ کے بات ختم ہو سکتی ہے. پوڈ کاسٹ میں وی نیڈ ٹو ایکسپلین کہ بھائی ایک چھوٹے شہر کا لڑکا
قصور میں بڑا ہوا, اس کو یہ ساری چیزوں کا ایکسپوجر کیسے مل گیا. مجھے آئی ٹی میں جانا ہے, مجھے بیٹھ کے ویب سائٹ پہ کوئی کام کرنا ہے, میں بھی آئی ٹی انڈسٹری سے ہی بلانگ کرتا, لیکن میں اتنا سیاح تو نہیں تھا. اسی طرح ہمیں کچھ تھوڑی سی بیس سمجھائیں کہ غلام علی کو جب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئیں وہ کیا ٹائم تھا, وہ کہاں سے ڈائریکشن ملی. علم کی دنیا کے اوپر ہم پھر لیٹر آن جاتے ہیں, لیکن پرائمریلی وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہاؤ you became what you are today. For example, CSP بننے کا خواب تھا تو وہ ٹوٹا کیسے, how it converted into this. کیونکہ میرا بھی CSP بننے کا خواب تھا, تو جب میرا CSP بننے کا خواب تھا تو ultimately I was too ambitious for it. لیکن جب میں نے ایک اٹیمپٹ دی, مجھے پتا لگ گیا کہ یار کس بھاؤ بکتی ہے. مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ CSS is a real big thing. تو میں جتنی مرضی باتیں کر لوں, میں جتنا مرضی ٹیلنٹڈ بن لوں, they are a different species جو وہ وہاں تک پہنچتی ہیں. تو پوچھنے کا مقصد آپ سے یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ وہ جو چھوٹے شہر سے نکل کے بڑے شہر کی بڑی کمپنی بن کے بیٹھنے کا جو سفر تھا وہ کس طرح سے. اچھا, پہلے تو جو آپ نے کہا نا, جو آپ بات کریں کہ CSP آفیسر یا CSS کرنے کا, وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ گیم. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میرے خیال میں اٹس ویری مچ ڈویبل. آپ کیوں نہیں کر سکے یا میں نے کیوں نہیں اس پہ پرسیو کیا, بیکاز ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اگر اس کی جینون نیڈ, جینون خواہش ہوتی تو ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمت بھی دیتا ہے. بے شک وہ آپ کا ہر ایک کا آف کورس ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. دیٹ از وائی کہ آئی آئیڈینٹیفائڈ دس از ناٹ مائی انٹرسٹ. آئی ایم ڈوئنگ اٹ جسٹ ٹو پلیز my family or the social circle. Actually this is not I want to do. تو that is I think a good thing کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہمیں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بن بھی جاتے ہیں somehow, آپ اس میں سے کامیاب ہو بھی گئے, تو بعد میں بھی کوئی خاطر خواہ کوئی, میرا نہیں خیال اس کو کوئی فائدہ نہ آپ کو ہونا نہ کوئی پبلک کو اس کو ہو سکتا ہے. سو میرے لیے ایک فارچونیٹ ایونٹ تھا کہ اس چیز کو میں جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکا. تو اور اس کی ریزن یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب کمپیوٹر سے آشنائی ہوئی ہے نا جی, تو یہ لگا کہ دس از سم تھنگ آئی لائک ٹو ڈو, ٹو ورک ود, ٹو ایکسپیریمنٹ ود. تو آئی تھنک اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسی اس کے اندر آپ کو فیوچر بلڈ کرنا ہے, اس کے اندر آپ کو لے کے چلنا ہے. تو ایک تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے آسانی رہی کہ فیلڈ چوز کر لی جائے. وہ جو کہہ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے ایک اور لائف میں آپ پروفیشنل لائف میں جو جانا ہے. اس میں نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے فیل ہوتی ہے جب ہم, میں نے بتایا نا MCS کر رہے تھے اس زمانے میں. اچھا پہلے, اب تو سافٹ ویئر کمپنیز بے تحاشا بہت زیادہ ہو گئی ہر, بلکہ گھر میں فری لانسنگ بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہی ایک قسم کا. اچھا پہلے ایسا نہیں تھا. اگر آپ تھوڑے چند سال پہلے جاتے ہیں تو سافٹ ویئر ہاؤسز ایک اسٹیبلشڈ اینٹیز ہوا کرتے تھے کہ جس میں اٹ واز کائنڈ آف اروما, ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتی تھی کہ ہم یہاں پہ جب پڑھ رہے تھے MCS میں, ہمارے ساتھ والی بلڈنگ میں نا ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا. ہارڈلی یہ جو جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آدھا ہوگا آئی تھنک اس کا ایریا. تو ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ تھا کہ یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے نا ساتھ والی بلڈنگ میں. ہم لوگوں نے وہاں جانا, تو وہاں پہ ڈیولپرز وغیرہ کام کر رہے ہیں, کوئی 10-15 لوگوں کی ٹیم ہوئے گی موسٹ پاسبلی. تو ہم باہر سے نا ان کی جو گلاس ڈور ہے وہاں سے ہم نے دیکھنا, تو دے لک ٹو اس لائک این آسٹروناٹ. ہمیں دیکھا یار یہ ڈیولپرز ہیں, یہ پروگرامرز ہیں, یہ اٹ واز سچ اے ونڈرفل تھنگ ٹو فیل کہ بینگ اے ڈیولپر از سچ اے گریٹ تھنگ. مطلب یہ فیلنگ ہوتی تھی ہماری. تو اب جب آپ ایک بندے کو اتنا ہائی لیول پرسیو کر رہے ہیں, ایک بندے کو جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ اٹ مینس کے اندر سے آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار میں نے بھی بننا ہے. اور یہ خواہش پیدا ہوتی تھی یار کیا بات ہے ان کی, یہ تو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے, ابھی اسٹارٹنگ وغیرہ کی تھی. تو وہاں سے یہ انٹرسٹ پھر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی یہ کرنا ہے کام. تو ایونچولی پھر اس میں جب پھر MCS شروع کیا, پھر وہ جاب کا آپشن بنا, تو آئی جمپڈ انٹو دیٹ. اور بعد میں پھر MCS گیا, پھر ادھر ادھر کہیں بیچارہ وہ ادھر نکل گیا, ادھر پھر توجہ ختم. تو جاب میں مزہ آنا شروع ہو گیا کہ یار وہاں پہ آپ ایکچولی ڈیولپ کر رہے ہیں, کلائنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, چیز یو آر بلڈنگ تھنگز, یو آر کریٹنگ تھنگس. اس کے اندر خوبصورتی آئی تھنک یہی ہے کہ یو آر, جیسے علم کی دنیا کی میں بات کرتا ہوں, یو ٹرائی, اٹ از سم تھنگ آئی ٹرائی ٹو کریٹ اینڈ اٹ از ہیئر. تو یہ اس کے اندر مزہ ہے.
تو سول سروس وغیرہ میں وہ چیز مجھے نظر شاید نہیں آئی ہے. تو اس لیے اس میں تو آپ کو ایک لبرٹی، ایک آزادی ہے کہ یو کین ویژن اینی تھنگ اینڈ یو کین دین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اوکے. نہیں، میں ایکچولی اس اینگل پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وین یو ڈیسائڈیڈ، انسپریشن تو ملتی ہے. مجھے بھی کمپیوٹر کا بہت شوق تھا. مجھے سب سے پہلے کوئی بچپن میں پوچھتا تھا کہ یار آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے، تو میں کہتا تھا انگلش. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب جیسے آپ نے کہا کہ ایک فینٹیسی ورلڈ تھا، تو لوگوں کو دیکھنا، پھر ایک یہ بھی دیکھنا کہ یار ڈاکٹرس کی تو تنخواہیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، انجینئرس کی تنخواہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپرس کی تنخواہیں جب پتہ لگتی تھی کہ وہ یار واو بڑا کام کر رہے ہیں. پھر اٹ واز ناٹ اونلی فینٹیسی فار اس، ہمارے بڑوں کے لیے بھی فینٹیسی تھی کہ یار وہ دیکھو نا، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے وہاں چلا گیا، وہ وہاں لگ گیا، وہ وہاں لگ گیا. تو یہ تو تھا ہی ہمارے اس ٹینیور میں جس ٹینیور کے ہم رہے ہیں. لیکن اسٹل یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک شفٹ ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل گھر میں کمپیوٹر تھا، بھائی تھے، کوئی بڑے تھے جو چیزیں سمجھا رہے تھے، کوئی ڈائریکشن. جس طرح میرے بڑے بھائی تھے، تو میرے بڑے بھائی ہمیشہ مجھے یہی گائڈ کرتے تھے، یار قاسم یو نیڈ ٹو گو ان ٹو ٹیکنالوجی. بس he doesn't belong to technology industry, he doesn't know anything about technology industry, he doesn't have any background in it, he just got inspired and he always pushed me کہ یار this is the future. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مڈل کے میں ایگزام دے کے ہٹا تو مجھے انہوں نے بھیج دیا جی آٹو کیڈ سیکھنے. ٹھیک ہے کہ یار ڈزنٹ میٹر، تم نے کچھ بھی کرو، سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے 6th-7th میں نے کی نہیں تھی، تو اسی ٹینیور میں انہوں نے مجھے بھیجا کمپیوٹر کی بیسک نو ہو لینے کے، یار چلاتے کیسے ہیں، ٹائپنگ اسپیڈ. اب وہ کیا کر رہے تھے، وہ مجھے ڈائریکشن دے رہے تھے، یار سیکھو. میں نے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے، دیٹ واز مائی اون ڈیسیژن. وہ مجھے کیا دکھا رہے تھے، وہ مجھے دھکا دے رہے تھے ٹیکنالوجی کی طرف، بس سیکھو. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے آٹو کیڈ کیا تھا، تب 3D انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا تھا. 3D آٹو کیڈ، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ انٹروڈیوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ سر کچھ تو ہوگا نا جو نظر آ رہا ہوگا. ایک انسپیریشن دینے کے لیے لیڈ تو چاہیے نا. وہ لیڈ کیا تھی، وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بھائی ناؤ دس از دا فیوچر، دس از ویئر وی نیڈ ٹو جمپ ان؟ یا صرف MCS ہی تھا جس کی وجہ سے آپ ادھر کو آ گئے؟ لیکن MCS میں بھی جانے کے لیے کچھ کرنا ہے نا. دیکھنا جی، ایم اے انگلش چھوڑ کے MCS میں جمپ کرنا، یہ بھی تو ایک ڈیسیژن ہے نا یار. یہ بھی ریزن ہے نا، یہ بھی تو ایک ڈیسیژن ہے. انفیکٹ ایم اے انگلش کرنے کے بعد میں نے اس کی ٹیچنگ وغیرہ ایک اکیڈمی ایک اچھے لیول کی بنا لی ہوئی تھی. اینڈ آئی واز ایکچولی ورکنگ دیر ایز جو بھی اکیڈمی اونر وغیرہ، انگلش پڑھا رہا ہوں، میں نے ٹیچر ہائر کر لیے ہیں. اینڈ suddenly you decide no, this is not what I want to do. It means کہ آپ کو یہ کلیئر ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو نئی فیلڈ میں چلے گئے. وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ جی اس میں آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں بن رہا. when you have decided کہ بھائی کمپیوٹر سائنسز ہے، انسپریشن بھی آ گئی، چیزیں ساری چل رہی ہیں، تو کوئی ایک ایسا فیلئر، کوئی ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ لائف کا جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنا ضروری تھا کہ جو آج میں ذات میں بن کے بیٹھا ہوں وہ میں نہ ہوتا. جسٹ لائک میں اکثر لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں، میں نے بڑا کچھ کیا. میں 14 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں نا. تو جب میں نے سارا کچھ کیا نا، تو میں جب دبئی گیا نا پہلی بار جاب ڈھونڈنے کے لیے، وہ میری زندگی میں بہت انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں لے کے آیا. پھر جب میرے والد صاحب ہاسپٹلائزڈ ہوئے نا، اس نے ویسے میری زندگی کی نیا ایک اینگل دکھانا شروع کر دیا. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا، اس دن میری پرسنالٹی کا ایک کھوکھلا جو وہ کور تھا نا، وہ اترا، ایک نئی پرسنالٹی بعد. ٹھیک ہے. تو یہ میں اگزامپل اس وجہ سے دے رہا تھا کہ دس از لائک، میں 2-3 پوائنٹس کو کہتا ہوں کہ یار یہ ٹرننگ پوائنٹس تھے جس نے میری پرسنالٹی کو بہت بہتر کیا. تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ کے کیا پوائنٹس تھے، اور وہ لازمی اس پہ ہائی لائٹ کریں کہ اگر کسی کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کو پکڑ کے کیسے رکھنا ہے. ہائے ہائے، بڑا اوکھا کام ہے پکڑنا. تو ایکچولی پہلا ٹرننگ پوائنٹ جو پروفیشنل کریئر کی اگر ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں بڑے اسٹارٹ میں ہی آتا ہے. اور شروع میں کافی وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ تو ٹرننگز ہی ہوتی ہیں موسٹلی، مطلب ٹرننگ ہی چلی جا رہی ہوتی ہے آپ کی. تو قاسم میں ہوا یہ کہ جب آخر کار ڈیسائیڈ کر لیا جی اب سافٹ ویئر کمپنی بنانی ہے، تو بنا لی. تو رینٹ پہ ایک جگہ لے لی، چھوٹی موٹی دفتر ٹائپ، اوکے سے اوکے. تو میرے بڑے بھائی نا، اب آف کورس شروع میں آپ نے دکان ڈال لی ہے تو اب آپ کو کسٹمر تو چاہیے نا. تو سب سے مشکل پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسٹمر نہیں ہوتے، اور اچھے کسٹمرس نہیں ہوتے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو کسٹمر، یو ڈونٹ ہیو سیل، دیٹ مینس یو کینٹ پے یور رینٹ اینڈ یو کینٹ میٹ یور ایکسپینسز. تو ادھر ادھر
بات پھیلائی کہ جی میں اب سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہوں. تو میرے بڑے بھائی ان کے نا ایک کلائنٹ ہیں ادھر سیالکوٹ میں نا, وہاں پہ اسپورٹس گوڈس کا کام کرتے تھے, ایکسپورٹس وغیرہ کرتے ہیں, فٹ بال وغیرہ, بڑی کمپنی. تو انہوں نے کہیں ادھر بات چیت ہوئی تو کہیں بتایا جی میرا چھوٹا برا سافٹ ویئر کا کام کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا یار ہمارے نا یہاں پہ ایک مسئلہ آیا ہوا ہے, ہم نے ایک سافٹ ویئر پرچیز کیا ہوا ہے تو وہ سافٹ ویئر کام کرنا بند کر گیا. تو آپ کو بھائی سافٹ ویئر کا کام کرتا ہے تو اس کو بتائیے اف یو کین ہیلپ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ ایک پروپوزیشن ہے, ایک اپرچونیٹی ہے, تو یو وانٹ ٹو ٹرائی. میں نے کہا جی بسم اللہ, اسی ترستے میں ہمیں کوئی کلائنٹ دیں آپ. تو آخر کار جی میں میرے ایک دو جو ساتھ ایسوسیٹ تھے لوگ, انفیکٹ میں نے اپنے جو سرکل میں ایک دو ایکسپرٹ میرے دوست تھے ان کو میں نے ساتھ لیا سیالکوٹ پہنچ کے. کمپنی بڑی ٹھیک ٹھاک بڑی, انہوں نے اچھا خاصا کوئی مطلب $1000s کا سافٹ ویئر لیا ہوا تھا پاکستانی کمپنی کا. بتایا کہ جی وہ کمپنی کا یہ بھاگ سافٹ ویئر یہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک کام کرنا بند کر گیا. اس پہ نا ہر مہینے میں انہوں نے کوئی لاک لگایا ہوا ہے, اس کا کوڈ ڈالنا ہوتا ہے, وہ لاک وہ اس مہینے کا کوڈ ختم ہو گیا. آنیسٹلی آج کا جو ڈیولپر ہے اس کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیزیں پہلے ہوتی تھی, کیونکہ ہم اس ٹینیور سے گزرے ہوئے ہیں. میں خود گزرا ہوں, کہتے تھے یار یہ بند ہو جاتا ہے کہ سبسکرپشن ہوتی ہے. ہاں تو وہ سبسکرپشن کی انہوں نے اس طرح تالا لگایا ہوا تھا کہ کوڈ وہ مہینے کا اس میں جو نا فیڈ کرتے ہیں, سافٹ ویئر چل رہا ہے. اب کمپنی بھاگ گئی ہے, مالک بھاگ گیا ہے, نو کنیکشن ود دیم, تو سافٹ ویئر بند ہے. کمپنی کی کمپنی بیٹھی ہوئی ہے, کمپنی بھی بڑی کمپنی, بڑی سے میرے مطلب جس میں 100s آف امپلائیز ہیں. سو ان کا ERP سافٹ ویئر تھا, اوریکل کے اوپر چل رہا ہے. سو اٹ واز اے بگ ڈیل ایکچولی فار دیم. تو میرے دوستوں میں ایک اوریکل کا DBA تھا تازہ, اس نے پتہ نہیں کہ میں سرٹیفکیٹ کر کو لیا تھا, لیکن انٹیلیجنٹ تھا. اور اسی طرح ایک دو دوست وغیرہ تھے, تو انہوں IT کا مجھ سے اچھا آئیڈیا تھا, آئی وڈ سے دیٹ. تو ان سے میں نے ان کو ساتھ لے گیا. انہوں نے اس کو کہہ لیں کہ ٹرائیاں ماری موری, پتہ چلا جی کہ تو سین نہیں ہے. اینی وے وی براٹ دی ہارڈ ڈسک ود اس, اس کا بیک اپ شپ لیا اور ہم آگے ان کو بتا کے جی ہم اس پہ ذرا اپنا کام شام کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم کوئی ہفتے بعد دوبارہ آتے ہیں, تب تک ہم اپنی R&D وغیرہ کر کے اس کو کوڈ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کا جو بیک اپ تھا وہ لے کے آئے ہیں. آف کورس سورس کوڈ اویلیبل نہیں تھا, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, اس کا سورس کوڈ از ناٹ اویلیبل. تو اس کا ہم نے ہارڈ ڈسک پہ ڈمپ لیا, جو بھی ڈیٹا بیس اینی وے اس کا بیک اپ کر لیا, جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر کے تو لے کے آگے ٹرائیاں مارتے رہے. نہیں اینی وے تھوڑا بہت کچھ ہمیں ہنٹس ملے سم ہاؤ, ہم نے کہا یار جا کے ٹرائی کرتے ہیں. ہفتے دو ہفتے بعد دوبارہ گئے. ان کا جب کوڈ بند کی وجہ سے سسٹم بند ہوتا تو آدھا کو سافٹ ویئر ان کا چلتا تھا, آدھا کو بند بالکل ڈیڈ تھا. اب ہم نے جا کے پورا کر دیا, ہم نے جا کے ٹرائی ماری, وہ پورے کا پورا سسٹم ان کا بیٹھ گیا بالکل فارغ. ہم ایک تو ٹینشن یہ کہ یار بجلی بڑی ہونی ہے, اور دوسری ٹینشن یہ کہ بھائی بڑے جو ہے نا ان کا تو کام ان کے ساتھ آلریڈی, ان کو بھی اب سننی پڑیں گی ہماری وجہ سے, تو بڑی ٹینشن پڑی. تو اینی وے جی اللہ میاں بچا لے, بس دعا شعا بندہ کرتے کرتے دوبارہ اینی وے وہیں پہ ہم نے ٹرائیں سے ماری. تو آخر کار جتنا کچھ چلتا تھا پہلے نا اتنا کو تو چل گیا, باقی پھر بھی نہ چلا. تو پھر بھی ہم گولی ٹافی یہ دیکھ کے جی ہم پھر دوبارہ ٹرائی کریں گے. اینی وے ہم ٹرائی کر بھی رہے تھے, تو آگے پھر دوبارہ ٹرائی کیا تو جی فائنلی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر کریک کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. سو دس واز آور فرسٹ پروفیشنل اسائنمنٹ. اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں ایک اچھی ہینڈسم پیسے دیے. وہ بھی بتائیں سر ہمیں. جی 25,000 روپیہ. یہ بڑی پرانی بات ہے, اگر آپ ڈالرز میں کر لیں نا تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. مطلب یو کین سے کتنے بن جائیں گے, کچھ 60-70 روپے کا ڈالر لگائیں تو کوئی پرانی بات نہیں یار. سر تسی ایئر دس دیو, عوام ہماری خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. یہ 2003 کی آئی تھنک بات ہوئی گیا تھی. لانگ اسٹوری ہے. I used to purchase lollipops at that time. Oh, you are a kid. لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یار یہ سیم سافٹ ویئر ایک اور بڑی کمپنی ہے وہ بھی یوز کرتی ہے. یو نو آپ کے ایسے تارے چمکنے شروع ہوتے ہیں, لے بھائی یہ تو اب تو مزہ آئے گا. اور ساتھ انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی جو کہ بزنس اسٹریٹجی کے پوائنٹ بھی سے ہمیں نہیں پتہ تھی. وہاں پہ وہ جو میرے بھائی کے دوست ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے کریک تو کر لی ہے, آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے, اب میں آگے بھیج بھی رہا ہوں, فوراً جا کے کریک نہیں کر دینا اس کو, ذرا تھوڑا ٹیشن ڈالنا ہے, تھوڑا سا ٹائم لینا ہے,
ورنہ پیسے نہیں ملنے, اور پیسے وہاں پہ جا کے سے ڈبل لینے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مناسب ہیں, زیادہ نہیں ہے جتنا بڑا یہ کام ہے. تو اینی وے جی ہم وہاں پہ گئے دوسری کمپنی میں, ان کو پہلے بتایا نا کہ جی ہم یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے, کیا وہ بڑے خوش, بیکاز دے آر کائنڈ آف ہینڈی کیپڈ. تو وہاں گئے, ہارڈ ڈسک بیک اپ لیا, ہم کریں گے, آگے پھر ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد پھر گئے, کریک کیا 50,000 ٹھک, چلو جی. وہاں سے ہمیں تیسری کمپنی مل گئی, پھر چوتھی مل گئی. اب جو ایک کمپنی ان میں سے تھی وہ کہتی ہے جی یہاں تک, مطلب یہ تو ہم شہنشاہ والی لائف تھی نا اس وقت, جناب جائیں آرام سے کھائیں پئیں, اور آپ کی عزت بھی ہو رہی ہے بیکاز وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. ان کا اتنا بڑا اس وقت, وہ تقریباً اس وقت 2003 کی بات کر رہا ہوں, تو اٹ واز اراؤنڈ 2.5 ملین روپیز کا اس وقت انہوں نے لیا تھا. تو دیٹ مینس کہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کا اس زمانے میں بنتا ہے. ان میں سے ایک کمپنی نے نا, اب یہ کہ آپ جاتے ہیں جا کے سیدھا 50,000 جو کہ اچھی خاصا اماؤنٹ اس وقت بڑی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بن جاتی تھی کہ آپ لے کے آرام سے چل مال میں. تو ہم نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کہانی تو لمبی ہو رہی لیکن ضروری ہے. تو اصل اس میں ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ جی ان میں سے ایک کمپنی کہتی ہے کہ جی ایسا ہے, اسی طرح یہ سافٹ ویئر جو ہے نا ہم کافی دیر سے یوز کر رہے ہیں, ہم نے کھول دیا, مہربانی ہم اس میں سے پراپر ڈیٹا شیٹا رپورٹیں لے لیں گے, لیکن وی وانٹ کہ آپ نے اس کا نیا اپ ٹو ڈیٹ ورژن بنا دیں, پورا ERP ہم نے نیا بنا دیں. ERP اینڈ دیٹ واز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی, ناٹ اے پرائیویٹ لمیٹڈ, چھوٹی موٹی نہیں, پبلک لمیٹڈ اسٹاک مارکیٹ کی کمپنی. تو ہم نے کہا یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ساڑھے واسطے, وی کین ڈو اٹ, وی کین ڈو ایوری تھنگ, وی ہیو ڈن دس سو وی کین ڈو ایوری تھنگ. تو ان کے CEO سے میری میٹنگ شیٹنگ ہوئی, اور انہوں نے کہا جی ERP بنانا ہے, یہ جو ریکوائرمنٹس ہے, پرپوزل دیا, 7-8 لاکھ اس معنی میں تقریباً اس کی کوسٹ میں نے دی. تو وچ واز اے ویری ہیلدی اماؤنٹ فار اس ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہیں کوڈ شوٹ دی, انہوں نے کہا جی ہاں یہ جو ٹپیکل ہوتا ہے اس کی بیوروکریٹک سوال جواب, ان کے ڈائریکٹرز وغیرہ انوالو ہوئے, یہ وہ 4-5 میٹنگ اینڈ پہ جی ڈیل ڈن. تو مجھے اندر کھاتے پتہ چلا کہ ان کے پاس 2 مین وینڈرز تھے, ایک آپ ہیں جی, اور سیکنڈ ہے سدھارتھ حیدر مرشد. وہ کون ہے جی؟ سدھارتھ حیدر مرشد پاکستان کی سب سے بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم تھی اس وقت, ابھی بھی آئی تھنک وہی ہیں موسٹ پاسبل, دے آر اے بگ برانڈ. اور میں نے کہا یار وی ڈڈ اٹ, ہم تو بھائی بل گیٹس ہے ہی کیا چیز, اس کی ایسی کی تیسی, ہم تو شروع سے اسٹارٹ ہی ہمارا جو ہے نا وہ اتنا بڑا جہاز پہ ہو رہا ہے, سائیکل شائیکل چھوڑو دفعہ کرو. ان سے میٹنگ شیٹنگ ہوئی, میٹنگ بھی ظاہر آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ایک, تو وہ ان کا لیول ہی اور ہوتا ہے, مطلب صحیح کارپوریٹ لیول ہے, مال شال بڑا ٹھیک ٹھاک سب کچھ, تو لیول آپ کا ایسے اٹھ گیا. اینڈ آئی واز ویری ینگ ان ٹو دا فیلڈ. اور سدھارتھ حیدر مرشد جو ہمارے کمپٹیشن میں بہت بڑی فرم تھی, مطلب ہم سے کم از کم کوئی 1000 ٹائم بڑی کمپنی تھی اس وقت. تو دیٹ واز اے ہیوج تھنگ فار اس. تو آخر جی ٹھیک ہے جی آپ کب سے اسٹارٹ کریں گے, یہ آپ کا انیشیل چیک وغیرہ ہم یہ آپ کو کس نام سے کرنا ہے یہ وہ وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی انوائس میں جی اوکے فائن, اس دن آپ لے لیں. اچھا جی اس دن انہوں نے کانٹیکٹ کیا, اچھا جی کل پرسوں جیسے ہوتا ہے پاکستان میں. میں نے کہا آخر ہوا کیا یار بتاؤ, رولا کیا؟ کہتے جی وہ سدھارتھ حیدر والوں کے ساتھ کو ہم نے سائن کر لیا. اوکے. میں نے کہا یار کیوں؟ اچھا یہ ریزن نہیں پتا. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ جی وہ جو ہم F-16 پہ اڑ رہے تھے نا, وہ ہمارے زمین پہ سائیکل پہ واپس پھر ہم نے بولی لگانی شروع کر دی, 8,000 کی ویب سائٹ بنا لو, 10,000 کی ویب سائٹ بنا لو. تو آئی تھنک دے انڈرسٹوڈ, اینڈ آئی تھنک دے انڈرسٹوڈ اٹ رائٹ کہ ابھی یہ ٹیم جو ہے وہ ایک ERP بنانے کے قابل ہے نہیں ہے, یا اتنا ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. انہوں نے یہ کریک تو کر لیا لیکن شاید یہ کام نہ کر سکے. آئی تھنک دے میڈ اے رائٹ ڈیسیژن. تو اس کے بعد جی پھر واپس زمین پہ آنے کے بعد پھر وہ جو ایک ٹپیکل آپ کے ہوتا ہے کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے کام پھر مکس جو چلتا ہے, وہ ایک آرگینک گروتھ جو چلتی ہے, دیٹ واز اے ہیوج ٹرننگ تھنگ, بیکاز بفور اٹ وی ور کائنڈ آف فلائنگ اینڈ دین وی ور کائنڈ آف واکنگ. سو وی کیپٹ واکنگ اینڈ دین رننگ اینڈ دین فلائنگ اینڈ یو نو سارا. سو یہ اسٹوری واز ویری ویری آئی ووڈ سے امپورٹنٹ ان ٹرمس کے انہوں نے آرگینک گروتھ کی طرف ضرور لے کے آئے. بے شک. اچھا مجھے نا یہ آپ کی باتوں سے ایک چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ اگر
ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار میں نے فری لانسنگ کرنی ہے. آپ کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی کے سافٹ ویئر ہاؤس کے بارے میں پوچھیں گے واٹ ڈو یو ڈو, دل آنسر میری ایجنسی ہے. کس چیز کی ایجنسی ہے؟ دل سے میں انٹرنیشنل کلائنٹس کو سرو کرتا ہوں. واو, وچ انٹرنیشنل کلائنٹس ڈو یو سرو؟ ہم یو ایس میں کام کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ تو یہ ذہن میں نہیں آتا تھا یو ایس کلائنٹ کیا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ تو یہ تھا کہ کلائنٹ چاہیے, کلائنٹ لوکل ہے, کلائنٹ انٹرنیشنل ہے, 50,000 ہے یا 75,000 ہے, ڈالرز میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. دا کنسرن واز کلائنٹ. مجھے بھی آج بھی یاد ہے جب میں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا تھا تو سب سے پہلا کلائنٹ جو تھا 85,000 روپیز کا تھا. ہم ان کا یہی ایشو تھا جو کہ سافٹ ویئر اسٹک تھا, ہم نے ان کو الٹرنیٹیو سافٹ ویئر بنا کے دینا تھا وچ واز نیور سکسیسفل. مطلب آپ سے کریک نہیں ہوا نا؟ نہیں کریک نہیں کیا ہم نے کریک نہیں کیا, ہم نے الٹرنیٹیو بنا کے دینا تھا. ہم نے پہلے آدھی منجن الٹرنیٹیو کا بیچا تھا. بہت دیکھیں یہ تو فرق رکھنا ہے نا. اچھا جب وہ بیچا ہے نا ہم نے تو وہ آج تک 2023 تک بھی ڈلیور نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ڈلیور کرنے گئے, کیونکہ ہم لوگ ملٹیپل ڈیولپرس کے ساتھ ڈلیور کرنے جاتے تھے, جب بھی ڈلیور کرنے گئے تو وہ جو لینے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں یار, جب میں اگلے فیلڈ پہ شفٹ ہوتا تھا تو انٹر سے ہوتا تھا پچھلے سافٹ ویئر میں, اینڈ آپ نے ٹیب کے ساتھ اس کو شفٹ کر دیا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان اٹ. پورا یو آئی چینج کر کے لائے. اب تو یو آئی کی ٹرم بھی اب پتہ لگی, تب تو یو آئی کی پتہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے یار اس کا پوری شکل چینج کر کے لاؤ. سو الٹیمیٹلی تب لوکل کلائنٹس کا زمانہ تھا. اور انٹرنیشنل کلائنٹ بھی تھے. ہاں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ فار ایگزامپل اپ ورک, آرڈیس, freelancer.com, ان ساری دنیا سے ہٹ کے ہاؤ یو ریچڈ ٹو دیٹ ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. نہیں اس وقت بیسیکلی جو اس وقت اپ ورک آپ یوز کر رہے ہو نا, تب ای لینڈس کے نام سے یہ اٹ واز ویری پریولنٹ پلیٹ فارم. یہ تو 2007-8 میں آیا تھا نا سر؟ نہیں اس سے کوئی ایگزیکٹ میں اس کا ایئر نہیں اب بتا سکتا, بٹ آئی ریممبر کہ اس کو یوز کیا تھا. اوکے ہاں بڑے شروع کے دنوں میں اٹ واز ویری, نہیں آئی تھنک اس سے پہلے تھا, 2007 سے پہلے کا یہ ای لینڈس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی انٹرنیشنل کلائنٹ, ایون لوکل جو سافٹ ویئر ہاؤس کمپنیز تھے, ایون ہم لوگ بھی انٹرنیشنل کلائنٹ, ایک بڑا ہیلدی جو ریونیو تھا وہ انٹرنیشنل کلائنٹ کا ہی ہوتا تھا. میں سر وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہاؤ یو ڈیڈ اٹ, کیونکہ اب یہاں سے ٹھوکریں کھا کے ہم آگے, ہمارا اب یہاں کا پرسیپشن یہ ہے کہ ہم نے لوکل کلائنٹس کو ڈیل ہی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ کا ایکسپوئر اور مارکیٹ کے جو ایکسپیرینس ہے, لوگ صحیح ہے نہیں ہے وہ الگ بحث ہے, لیکن فیکٹر از کہ جس ٹائم پہ آپ تھے اپرچونیٹیز ور لیزر, اور وہ کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا ٹو اسٹارٹ سرونگ یور کلائنٹس انٹرنیشنلی. اور تب کا کوئی کلائنٹ آج تک کوئی سکسیس اسٹوری بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ذرا ہمیں زیادہ مزہ آئے گا. دیکھیے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارمس بیسڈ انٹرنیشنل کلائنٹ کی ہنٹنگ شاید آج زیادہ ہے. اگر آپ ریشو کی بات کریں گے کہ اپ ورک ہے, فائبر ہے, اور بہت سارے اور پلیٹ فارمز آپ یوز کرتے ہیں, تب بھی یہ پلیٹ فارمس تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈائریکٹ ای میل کمیونیکیشن واز مور افیکٹو. کہ آپ آف کورس ویب سائٹس موجود ہیں, آپ کلائنٹس کو وہاں سے سرچ کریں. ڈائریکٹریز ور ویری 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 افیکٹو, کہ ڈائریکٹریز کے ذریعے آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبرس, ای میلس مل رہی ہیں, آپ ان کو ڈائریکٹ ای میل شوٹ کریں. اور کیونکہ اس وقت اسپیم پہلے اتنا نہیں جتنا آج ہے, اور واٹس ایپ کوئی کمیونیکیشن میتھڈز اتنے زیادہ افیکٹو اس وقت یا تھے نہیں, تو ای میل واز ویری ہینڈی ٹول. اور آف کورس ای میل آپ کہیں پہ بھی بھیج سکتے ہیں. تو ای میل کے ذریعے پہلے تو ریچ کیا جا رہا ہوتا تھا اور وہ رزلٹ پروڈیوس کر رہا تھا, اور اس کے بعد پھر آگے آف کورس آپ کو ریفیرل بہت مل جاتا ہے. اگر آپ کو کام ٹھیک ہے, آپ نے ایک انٹرنیشنل کلائنٹ ہٹ کیا, اس کی بیس پہ آپ فردر آگے آن ورڈس انٹرنیشنل کلائنٹس آپ کو ایک چین آپ کو. واٹ سروسز یو یوز ٹو پرووائڈ؟ مینلی ویب ڈیولپمنٹ. ویب ڈیولپمنٹ, یس. اوکے. تو جب آپ نے علم کی دنیا اسٹارٹ کی تو آپ کا جو اسکل تھا وہ ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا؟ آف کورس ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس میں آپ کا جو مارکیٹنگ اور ایس ای او کی ایکسپرٹیز نہیں تھی؟ نہیں, پہلے اس پہ اتنا کام نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں وینچرس کی, بزنس کی, گوئنگ بگ کی, تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آتی ہے کہ یار میں اکیلا کیسے کروں گا. ٹھیک ہے. اور میں بہت سارے آئی ٹی کے سی ای اوز کو جانتا ہوں, آئی ٹی کمپنیز کے مالکان سے ملا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ دیکھی نہیں کبھی, مجھے یا شاید نظر نہیں آئی, میں اس حساب سے نظر کمزور ہے میری, یا پھر ہے نہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا, کیونکہ میں بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ کی جو اینگلز ہیں ان پہ میرا پرسیپشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو جب آپ اسٹارٹ کر رہے تھے تو ٹیم بلڈنگ اور پارٹنرشپ, ان دونوں چیزوں کا کیا آپ کا اسٹانس تھا, اور ہاؤ ڈڈ یو مینیج اٹ؟ آئی مینلی فوکس آن ٹیم بلڈنگ. اوکے. Partnerships comes on the second part.
سو میرا زیادہ فوکس ابھی تک بھی یہ ٹیم بلڈنگ پہ زیادہ رہتا ہے. نہیں سر, ایک بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ٹیم کیسے بلڈ ہوگی؟ دیکھیں ٹیم آپ نے اپنے انڈیویجول سے تو اسٹارٹ کریں گے نا, آپ اکیلے بھی تو ایک ٹیم ہی ہے نا. آف کورس جیسے جیسے آپ کا وینچر بہتر ہوتا ہے, گرو کرتا ہے, تو یو کین کیپ ایڈنگ مور پیپل. سو وائی ناٹ پارٹنرشپ؟ یس, دیٹس ناٹ بیڈ تھنگ until unless you know how to do it, how to maintain it, how to get benefit out of it. And you are still not able to نہیں, اس understand. میں چند ایک پارٹنرشپ میں کچھ وہ کہہ لیں نا ہاتھ ہوا ہو نا, تو پھر تھوڑا سا بندہ کوشش ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یار میں وہی کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پارٹنرشپ بھی ہر جگہ نہیں چلتی, کیونکہ سننے والے نے دیکھے نا, سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب علم کی دنیا میں نے بنانا ہے تو مجھے شاید پارٹنر اب میں چاہتا ہوں. ہاں نہیں, آئی تھنک دونوں چیزیں آپ دیکھتے ہیں پروز اینڈ کونس کے ساتھ. Sometime it is good to work solo with your own team, and sometime I think partnership is even more effective. Okay. اور یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کے اپنے ریسورسز, لنکیجز, ہر چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ بیسٹ مکس کیا بناتے ہیں. رائٹ. تو ایک اور چیز جو میں اپنی آڈینس کو اسپیسیفکلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 4-5 سال وی ور انویسٹنگ. علم کی دنیا کتنے سالوں میں بڑھا ہوا ہے جی آپ کے مطابق؟ 5 سال میں کم از کم 5-6 سال تو لگے ہوں گے, کم از کم 5 سے 6 سال. اینڈ یو گائز اونلی اسپینڈ لائک 6 months, اور آپ کہتے ہیں کہ یار چلو فیلڈ چینج کر دیں. مے بی یو گائز آر مور انٹیلیجنٹ, مور بیٹر. اور نہیں, آپ کے زمانے میں اپرچونیٹیز زیادہ تھی. نو, ڈونٹ سے دیٹ. وہی نا, دے کم اپ ود ایکسکیوز. اوے یار تمہیں تو باپ کا پیسہ ملا ہوا تھا, تم تو. وہ اپرچونیٹیز مجھے لگتا ہے ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہیں. ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں جو مجھے میری اپنی فیلنگ ہے, لائک اگر آپ 10 سال پہلے چلے جائیں نا, آپ کوئی پلیٹ فارم, کوئی ویب سائٹ, کوئی ایپ یا اینی تھنگ آپ بلڈ کرتے نا, آپ کو یوزر ایکوائر کرنا واز مچ ایزیئر. رائٹ. حالانکہ آپ دیکھو یوزر بیس بڑھ گئی ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ اتنا ایزی ہے, سب کے پاس ایکسیس اچھی ہے, لیکن یوزر ایکوائر کرنا مجھے میری فیلنگ ہے کہ مشکل ہے, بیکاز دیر آر سو مینی آپشنس. رائٹ. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹس مور کمپیٹیٹیو, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اب پہلے بڑی لمیٹیڈ سیٹ آف چیزیں تھیں جو چل سکتی تھیں, اب بہت کچھ آ گیا. بالکل یہی میرا پوائنٹ تھا کہ باس آپ کے زمانے میں تو ایس سی او تو ہوتی ہی. میں اتنا پرانے زمانے کا نہیں, انا نہ پرانا کرو یار. میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو, میں زمانے کی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ سرچ انجن نے بیڑا غرق کرنا شروع کیا 2011 میں. کس چیز کا؟ سرچ انجن نے الگورتھمک چینجز کا. 2001 میں انہوں نے اناؤنس کیا, 10 سال لگا کے 2011 میں انہوں نے بھیجا پہلی اپڈیٹ ریلیز کی. تو 2010, 9, 8, 9 اور 10 میں نے بھی انجوائے کیا ہوا ہے. 8, 9, 10 وہ ٹینیور تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ یار پاگلوں کی طرح رینکنگ ہوتی تھی, ہر چیز ملتی تھی. میں اس پرسپیکٹو سے کہتا ہوں اس میں لیکن سرچ انجن کا پرابلم نہیں ہے جی. ایٹ دیٹ ٹائم کمپٹیشن واز لو. نہیں سر کمپٹیشن تو تھا ہی لو, لیکن اس کا بھی تو اسٹینڈرڈ کچھ نہیں تھا نا. میری جوتوں کی ویب سائٹ ہے تو میں نے شاہ رخ خان لکھ کے لگا دیا تو شاہ رخ خان کے کیس بھی رینک تھی. بالکل ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ تو بننا شروع ہو گیا نا. میں نے ایک بیک لنک کے پیچھے 5 اینکر ٹیگ لگائے تھے تو وہ 5 کے 5 بیک لنک تھے. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی چیزیں تو بدلی, چیزیں تو تباہی کی طرف گئیں. تو آپ نے تباہی سے پہلے کا جو وہ منجن کہہ رہا ہوں مکھن کھایا ہے, وہ مکھن آپ کے لیے کس طرح تھا کہ ہاؤ یو بلڈ دا پروز, کہ یار بس کیا تھا اس ٹائم پہ. ہمیں تھوڑے سے ایس سی او کے پرسپیکٹو سے بتائیں نا. کیا آج ہم کہتے ہیں ہم نے یو آر ایل اسٹرکچر رکھنا ہے, ہم نے یو آئی یو ایکس دیکھنا ہے, ہم نے فنکشنالٹی دیکھنی ہے, ہم نے کانٹینٹ دیکھنا ہے, بہت ساری چیزیں ہم پلان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار ناؤ دیر واز اے ڈیفیشنسی جس کی وجہ سے رینک نہیں ہوا, پھر بھی رہ گیا. ایسے ہی ہے. تو آپ کا وہ جو ٹینیور تھا اس میں کیا کیا آپ کے پلان ہوتے تھے کہ یہ کر جائیں گے تو will be better اور will grow more. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ پچھلے چند سال جاتے ہیں نا, شروع میں تو ہم نے ایسے کی ہی نہیں ہے نا بھائی. اوکے, پتہ ہی نہیں تھا ایسی ہوتی کیا چیز ہے. سائٹ چل رہی ہے, بس چل رہی ہے, اب اس پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے. پھر بعد میں پتہ چلا یار یہ کوئی کمپٹیشن والا کوئی 1-2 سائٹیں والے یہ اوپر کیوں ہر دفعہ آتے ہیں. اچھا یہ ایسے کرتے ہیں, او مائی گاڈ. تو ایسے بھی کرنی چاہیے, کیوں بیسیکلی تو ویب ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ جو ہے یہ میری کور کمپٹنسی تھی. اور ماشاء اللہ ٹیم میں تو ایسے سائنسدان کم ہی آپ کو ملتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ یہ چیز امپروو کرنی ہے بھائی, اب ایس بھی کرنی چاہیے. تو ٹیم والے اپنی مستی میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر جب 1-2 رینکس اوپر نیچے لوگوں کے دیکھنے چاہیے, یار ٹریفک ادھر جا رہی ہے ہماری طرف آ نہیں, وجہ کیا, اوکے یہ ریزن ہے. دیٹ واز ٹائم کہ پتہ چلا جی ایس سی بھی کوئی شے ہوتی ہے. اور جہاں بات ہے کہ پہلا مکھن کھانے کی, کوئی موٹا تو لگ نہیں رہا ہوں اتنا, نارمل ہے. نہیں موٹا سر
نہیں ایویں تو نا مکھن سارا میرے اوپر ڈالی جائیں, وہ آپ نے بھی کھایا ہوگا اپنے زمانے میں, اچھا خاصا کھایا ہوگا. تو یس اس وقت ایزی تھا, بٹ دیکھیں آئی ٹی کی پرابلم ہی یہی ہے, اور شاید آج کل ہر فیلڈ کی ہو گئی ہے کہ یو ہیو ٹو چینج, رائٹ, یو ہیو ٹو ایوالو, آئی تھنک ایوالو کہہ لو, کیونکہ چینج تو سر کوئی بھی اچھا لفظ لگا لیں آپ, چینج تو سر میں بدلنے میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا, لیکن ایوالو کا مطلب یہ ہے کہ چینج شوڈ بی ان اے بیٹر وے. تو ایوالو بھی تو آپ غلط ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں نا. نہیں سر, وہ پھر ایوالو تو رہنا ہوئے, وہ تو پھر واقعی بدلا ہے, وہ تو چینج ہو گیا. نہیں ایوالو آپ نے ہونا تھا اس طرف, ہو آپ اس طرف گئے تو وہ بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے. نہیں بھائی یہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آف کورس آپ کو چینج یا ایوالو یا پازیٹیولی اپنے آپ کو گرو کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ جیسے گوگل پہلے ہر آئمہ شے مان رہا تھا, اب نہیں مانتا ہے, بدتمیز ہو گیا کافی. تو اس کی بدتمیزی سمجھنی پڑے گی اور اس کے مطابق اس کو جواب دینے پڑیں گے, تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے. اچھا سر, اگر ایک یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ سر علم کی دنیا کتنا کماتی ہے؟ بہت زیادہ. تو سر میں کہتا ہوں یہ پوچھی نا, سنبھالا نہیں جا رہا ہوں اسے. چلے تھوڑا سا تو آئیڈیا دیں نا کہ یار یہ اس طرح کے سوال نہیں پوچھے جاتے ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں, بڑی پرانی سی بات ہے یار, لڑکی سے اس کی ایج نہ پوچھو اور لڑکے سے یا مرد سے اس کی کمائی نہ پوچھو. ہم نے کمائی تو پوچھی نہیں, ہم نے تو آپ کے ایک وینچر کا سر پوچھا ہے. ایک وینچر کا بتا دیا, سب کو پتہ چل جانا ہے. 50 وینچر ہے سر. او مائی گاڈ, I love you for that. اچھا میں پتہ کیا کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں سر اپنا CPC بتائیں, اپنا ایوریج CTR بتائیں, باقی ہم خود دیکھ لیں گے. ریئلی چلو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تسلی سے. اوکے اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو ملٹیپل وینچرز آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں انڈر دا بینر آف سافٹ سولوشنز, ایسے ہی ہے نا, تو ان کا کیا ویژن ہے اور ہاؤ ڈو یو مینٹین یور ویژن؟ کیونکہ اب دیکھیں نا, آپ کے پاس جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا, آن دا ویری سیریس نوٹ, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار پیسوں کو کہیں ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا جائے جہاں سے مجھے کنٹینیوس انکم آتی رہے, میری جنریشن تک چلتے رہے, میرا ایک ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے علم کی دنیا کو کچھ ہوتا بھی ہے, دھندا چلتا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ویژن ہے وہ کس طرح سے آپ مینٹین کرتے ہیں؟ بیکاز آئی ہیو سین یو, آپ ہر چیز پہ نہیں جاتے. میں فار ایگزامپل آپ سے 15 اپرچونیٹیز ڈسکس کر کے گیا ہوں, تو آپ کو 2 میں انٹرسٹ آئے گا اور وہ 2 پہ بھی آپ ریسرچ کرنے کے بعد کہیں گے کہ یار ایک میں مجھے مزہ آئے گا, لیکن وہ بھی 5 سال بعد, تو ٹاٹا بائے بائے. ٹھیک ہے, شکایت کر رہے ہیں. نہیں, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو بیکاز آئی نو یو دس مچ. تو یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو وی نیڈ ٹو بلڈ آر ویژن, اور اس کو سسٹین کر کے ایک ڈائریکشنل کیسے چلانا چاہیے؟ اچھا ایک اصل میں یہ آپ کو جو ویژن کی آپ کی بات ہے نا, اس میں ایسے کہ ویژن جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ الائنڈ اگر ہے نا, تو سسٹین وہ آٹومیٹکلی کر جائے گا. جیسے میری خواہش تھی کہ ایک ایسا سوشل انٹرپرائز بنے کہ جس میں ہم سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. It's not just about making money, not about setting up the business. It's also about کہ آپ سوسائٹی کو کوئی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک پرسنل نیچر بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ہے. تو اب یہ کہ علم کی دنیا واز اے چینل از اے وے کہ آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی دیر آر ملینز آف اسٹوڈنٹس کہ جو ہمارے لیکچرس, ہمارا کانٹینٹ پڑھ کے اپنی تیاری کر رہے ہیں, تو ان کا فیڈ بیک جب آتا ہے تو دیٹ از اے ہیوج بوسٹر فار دی مورال, فار دا ویژن ٹو سسٹین. تو بات وہی آ گئی کہ میں اب یہ سوچوں کہ میں نے یہاں پہ الیکٹریشین کی دکان ڈال لینی ہے, وہاں پہ میں نے مہینے کے 5 لاکھ یا 10-20 لاکھ کما تو سکوں گا, لیکن وہ میرا ٹیسٹ ہے ہی نہیں نا, تو میں نہیں کر سکتا. وہ میرا ویژن ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے کوئی اسٹاک مارکیٹ کی بیس پہ میرے پاس بہت بڑا اچھا آئیڈیا آ بھی ہے تو میں نہیں کروں گا, بیکاز دیٹ از ناٹ مائی انٹرسٹ. That is not something I really want to spend my 24 hours into. But yes, into education, yes. That is something that excites me. تو جب مجھے ایکسائٹ کرے گی تو میں ویژن بھی اگر اس سے ریلیونٹ بناؤں گا. میرا ویژن کہ میں نے ایجوکیشن کو ایکسیسیبل کرنا ہے ٹو مور پیپل, ٹو مور پیپل, ٹو مور پیپل. یس, فار دیٹ میرا ویژن جو سسٹین رہے گا, بیکاز میرا انٹرسٹ ہے, میری یہ خواہش ہے. تو آپ کی جو وش ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ مینٹین آٹومیٹکلی رہ جائے گا. میں اب اپنی پچ تیار کر رہا ہوں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اور میرا خیال ہے میری جو آڈینس ہے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ پچ تیار کر رہے ہوں گے کہ جی غلام علی صاحب کے پاس لے جانی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, بیکاز اٹ موٹیویٹس یو. اینی ویز سر 2 سوالات میرے پاس رہ گئے ہیں. ایک یہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں نا, اس میں
برین ڈرین کی جو ایک بہت بڑی آواز لگتی ہے, آئی ایم ناٹ دا امبیسڈر آف اٹ. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ برین ڈرین ہوتا کیا ہے, کیوں کہتے ہیں, کیا آوازیں لگاتے رہتے ہیں. جا رہے ہیں تو اوورسیز انکم بھی تو بھیج رہے ہیں نا. تو میرا پرسپیکٹیو کچھ اور ہے. میں آپ کا پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں, جو جا چکے ہیں, اور جو رہ رہے ہیں, کیا وٹ ڈو یو تھنک کہ کدھر کو انکلائن ہونا چاہیے جو ڈیسیجن میں لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور آپ کیونکہ ٹریول بھی کرتے ہیں, آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کو, اور پھر آپ یہاں پہ رہ کے ماشاء اللہ آپ کا یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا تو یہاں دبئی لگا ہوا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے دبئی جانے کی. سو الٹیمیٹلی ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں ہمیں کہ کس طرف آپ کا انکلینیشن اور کیوں ہے, اور اگر کسی کو آپ ریکمینڈ کریں گے تو کیوں کریں گے؟ دیکھیے برین ڈرین کی جو بات ہے نا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہاں پہ باہر سے کوئی گورے کالے عربی چینی پاکستان میں آ رہے ہیں جابس کرنے کے لیے, اسٹارٹ اپس بنانے کے لیے, بزنسز کھڑے کرنے کے لیے؟ نو. کیوں نہیں آ رہے؟ ان کے پاس برین نہیں ہے کیا؟ نہیں ہوگا نا, ہے. تو اب یہ کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں باہر نئے آئیڈیاز نئے وینچرز کھڑے کرتے ہیں, تو اٹ مینس دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ اکانومی. دیٹ از وائی کہ برین ڈرین از ناٹ اے ہیلپ فل تھنگ فار پاکستان. ہاں ایک حد تک ایک لمٹ میں ہوتا ہے نا, ایک بیلنس میں, کہ جی اوکے چند لوگ آف کورس از نیچرل, مختلف ضروریات لوگوں کی ہے تو وہ جا رہے ہیں تو اٹ از فائن, اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کی موومنٹ کو. بٹ لیکن جب یہ ایک تحریک ہی شروع ہو جائے کہ یار نکلو یہاں سے, دیٹ از اے پرابلم پوائنٹ. اور یہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس کا اوور آل تو نقصان ہے اکانومی کو پاکستان کو, لیکن جو ہمارے جیسے لوگ رہ گئے ان کو فائدہ بھی, چلو جی اچھے اچھے جو لوگ ہیں نکل کے, کمپٹیشن آپ کا ایک قسم کا اور کم ہو گیا, چلو جی ٹھیک ہے. بٹ ان دا لانگ ٹرم آف کورس دس ڈز ناٹ ہیلپ. کمپٹیشن کم ہونا آپ کو کبھی بھی ایکچولی گرو نہیں کروا پاتا. اوور آل جب کمپٹیشن کم ہے, اچھے لوگ نہیں ہیں, آپ کا بھی لیول اندر میں کانے راجے والا رہ جاتا ہے. ایکچولی آپ انوویشن اور گروتھ کی طرف اس طرح نہیں جاتے. تو بیسیکلی تو یہ ایک نیگیٹو, آئی فیل ویری بیڈ اباؤٹ دس. میں یہی اس میں کہہ سکتا ہوں. باقی اور کوشش اور خواہش ہے کہ زیادہ لوگ جو اچھے ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں, وہ پاکستان میں اسٹے کر سکیں. لیکن حالات کیونکہ بہت خراب ہیں اس سینس میں کہ ان کو اپریشیشن, ان کو آگے گروتھ اپرچونیٹیز, ان کی پرابلمس کچھ سیریسلی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ. اب مجھے ایک سمپل چیز جو, اور دوسرا کیا, ہمارے جو ایلیٹس ہیں, ناٹ ان ٹرمز آف پیسہ بٹ ایلیٹس ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے پولیٹیشینز ہے, چاہے آرمی, ہو ایور, چاہے بزنس ایلیٹ ہے, چاہے کچھ بھی ہے. دیکھیے ان کے اسٹیک ہی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں. ان کی آلریڈی انٹرسٹ, فوکس, انویسٹمنٹس, ان کی جنریشنز, دے آر آلریڈی آؤٹ سائڈ. تو پھر ہمارے جیسے مڈل کلاس کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں پہ کیوں رہیں. ایک ٹرینڈ سیٹنگ تو وہ کر رہے ہیں, آپ کو ایک جیسچر وہ اسٹریٹ فارورڈ دے رہے ہیں کہ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو بلڈ پاکستان. اب جیسے ابھی ریسنٹلی سعودیہ سے آپ ایونٹ آپ اٹینڈ کر کے ہیں عمرے کے ساتھ ساتھ, وچ از گریٹ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم بڑے انہیں عیاش کہتے ہیں, بڑا ان کے پیسہ بہاتے ہیں, بڑی انہوں نے بڑی باہر جائیدادیں بنائی ہوں گی, لیکن دے لیو ان دیئر کنٹری. ایگزیکٹلی. ان کے بچے وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ وہاں کے انفراسٹرکچر کا پارٹ ہے. لیکن یہاں کے لیڈرس کو آپ دیکھیں, سو دیٹ از دا پرابلم. اس میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں نے یہ چیز فیل کی ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ مائی انپٹ, میں وہ کاؤنٹر آنسر نہیں دے رہا. میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جس ملک کا قانون بہت اسٹرانگ ہے نا, اس ملک کا رہائشی, اس ملک کا جو ریزیڈنٹ ہے, ہی ڈیفینیٹلی لوز دا کنٹری. آپ وہاں پہ دیکھیں گے اوورسیز پاکستانی کی اوقات کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں, نیٹیوز ہیں, ان کی بہت زیادہ ورتھ ہے, اور اتنی زیادہ ورتھ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ یار تم کچھ نہیں ہو اس کے آگے. لیکن وہ تو چلے آپ گلف کی بات کر رہے ہیں نا, وہی بات کر رہا ہوں نا سر. جو بھی ملک آپ دیکھیں گے نا جس میں ترقی ہے, جس میں بندہ رہتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, آپ
एलीट्स की बात जो कर रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ, आई एग्री विद दैट, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ का कानून उनको सपोर्ट करता है, हर हाल में सपोर्ट करता है कि यार ये इसका राइट है, इसको दिलवाना है। यहाँ पे अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो ब्रेन ड्रेन तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पीपल, अगर आप किसी इंसान से बात करेंगे ना जिसके पास थोड़ा बहुत यहाँ पे सेटअप है, दिमाग है, काम करता है, वो ये कहेगा कि यार व्हाट इज़ द सिक्योरिटी टू लिव इन दिस कंट्री। दैट्स द मेजर थिंग। और इसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी, आप देखें एक तो बंदा है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसका तो चलो ये नेचुरली सोचना बनता है यार यहाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, निकलो। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस एंड बिलियंस कमा रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े आईटी के प्रोफेशनल वगैरह वगैरह, वो क्यों निकल रहे हैं? कभी सोचा आपने? वजह यह दे फील इनसिक्योर, राइट, उनको इस चीज़ की टेंशन है। सो इवेंचुअली जब आप ये देखते हैं कि हर बंदा चाहे अमीर है या गरीब है, चाहे वो वट एवर है, वो अपने को इनसिक्योर फील करे, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब इसमें प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना वो यही है कि इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम बेतहाशा कहते रहें कि जी हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें कि जी मैं एक बच्चों को ठीक है जी फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, फाइन, गुड इनफ, बट थिंग इज़ जो इसका सोल्यूशन है वो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मुझे नज़र नहीं कम से कम आता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खामोश हो सकता हूँ कि इस पे ये एक अच्छी बात कर सकता हूँ कि जी नहीं कोई मसला नहीं है, बट थिंग इज़ दी अदर मिनट अगर कोई बैड थिंग हैपन किसी के साथ भी होती है तो उसमें स्टेट कहाँ पे है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कहाँ पे, दैट इज़ एक्चुअली द ओवरऑल कंडीशन के जो लोगों को फिर मजबूर कर रही है सोचने पे। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, मेरा ख्याल है कि मैंने जितना आपका टाइम लिया है और जितना हमने ऑडियंस का टाइम लिया है, दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड योर वर्ड्स। मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक ऐसा मैसेज दे दें विच शुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस। देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार कासिम बेहतरीन है, मुझे लगता है कि ये शायद चंद लोगों को पता है या मेरे जैसे लोगों को ही पता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बात कीजिएगा। वो जो इधर उधर यूट्यूब पे गूगल पे पड़ी हुई है ना, वो बातें नहीं, उससे कई ज़्यादा बेहतर बातें आपके अंदर है, वो एक बात हमें दे दें ताकि हम उसको क्रक समझ के आपकी ज़िंदगी का इसको वाइंड अप उस करें। पर यूट्यूब वाला थंबनेल भी लगाना कि नहीं लगाना? क्योंकि देखें ना लोग तो उस पर इंटरेस्ट करेंगे ना, वो बात अंदर जो मर्जी हो, थंबनेल बड़ा कैची सा होना चाहिए। हाँ, वो कर देंगे सर हम। वो अपने लगा लेना है। देखिए मुझे जो समझ आया ना, जो हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एज ए टेक्नोलॉजी के लोग कर सकते हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो यही है कि कासिम भाई एसईओ में बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, ग्रेट, आई शुड एक्नॉलेज दैट। और अगर मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेब पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म बनाने में अच्छा हूँ तो मुझे ये काम ही करना चाहिए, मुझे आपके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इंस्टेड आई शुड बिल्ड ऑन माई ओन स्ट्रेंथ्स। हमारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही चल रही होती है कि देखा देखी का जो माहौल है ना, कि अच्छा वो कर रहा है, वो उस पर बहुत अच्छा, शुरू हो जाओ, उसका पीछे पड़ जाओ एंड स्टार्ट डूइंग द सेम। दैट डज़ नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। उसमें ना तो विजन बन पाता है, ना उसमें एक्सीलेंस क्रिएट होती है, ना उसमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप बना सकते हैं। वो किसी भी लम्हे वो चीज़ क्रैश कर सकती है। दैट्स इट। वो इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में मोहतरम की बात को सम अप करूँ तो वो ये है कि अक्सर ट्रकों के बसों के पीछे लिखा होता है सड़िया ना कर दुआ करया कर। सो अल्टीमेटली यू नीड टू लर्न टू बी हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। मेरी तरफ से अगर कोई मैसेज आप लेना चाहते हैं तो मैं द काइंड ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उनके पर्सपेक्टिव से ये बताऊँगा कि मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बहुत सारी मैंने ज़िंदगी के आस्पेक्ट्स देखे हैं, मैंने भी मार खाई हुई है, मैं शक्ल से नहीं लगता, लेकिन स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कामयाब आदमी है ना, उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं धीमा, पेशेंस, सादगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो किसी चीज़ पे घमंड नहीं करता, गरूर नहीं करता, जिसकी वजह से मेरी इनके साथ ये जो अगर आपने पॉडकास्ट सुना है वो बहुत केमिस्ट्री वाला आपको लगेगा, तो इसी वजह से लगेगा या लगा होगा कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। और अगर आप भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं सो फोकस ऑन दैट पार्ट कि यार कुछ भी अचीव कर लिए दैट इज़ स्टिल नथिंग, क्योंकि आपसे बहुत बड़े अचीवर दुनिया में बैठे हुए हैं। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड यू स्टिल नीड टू स्ट्रगल हार्डर। थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी you all stay connected with Chatpod to have such insightful discussions in the future episodes. Bye bye.